सियासी सरमाए की कुर्बानी का था और दूसरा अवामी सरमाए की। मुझे फख्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने पहले रास्ते का इंतखाब किया और माशी पॉलिसी की इस्लाह की राह इख्तियार की। नाकिस मंसूबों को ख़त्म करके वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की। नई स्कीमों की गुंजाइश पैदा करने के लिए जारी अखराजात पर कंट्रोल और वसाइल में इजाफे की तदाबीर की गईं। इससे कबल के ये इस्लाहात माशी तरक्की की राह हमवार करती। कोविड के अचानक हमले ने माशी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया। बड़े बड़े तरक्कियाती ममालिक भी इस वबा के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जनाब स्पीकर, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस वबा का भी डट के मुकाबला किया। कोविड के दौरान पाकिस्तान की हिकमत अमली पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी। हम न सिर्फ अपनी शराह अमवात पर कंट्रोल करने में कामयाब रहे बल्कि अपने माशी इस्तेकाम को भी यकीनी बनाया। उस वक्त जब दुनिया भर के ममालिक समाजी और माशी सरगर्मियां मुअत्तल किए हुए थे, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने मुल्क के गरीब अवाम के रोजगार की बहाली के लिए कोशां थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में राशन और इमदादी रकूम तकसीम की जा रही थी। पंजाब वो वाहिद सूबा था जिसने इस मुश्किल हालात में अवाम के साथ दिया और कोविड से बहाली के लिए 106 अरब रुपए का पैकेज मुतअर्रिफ कराया, जिसके तहत कारोबारी तबके को रोजगार की बहाली के लिए 56 अरब रुपए का तारीखी टैक्स रिलीफ पैकेज दिया गया। हुकूमत की जानिब से अवाम पर की गई ये सरमायागाही रायगा नहीं गई। जनाब स्पीकर, मेरा ईमान है कि हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज और इस इमदादी पैकेज से मुस्तफीद होने वाले लाखों खानदानों की दुआएं हैं कि आज माशी तरक्की की तमाम इशारे बेहतरी की तरफ गामजन हैं। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक GDP की शरह में इजाफे का तखमीना 3.94% है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के लगाए गए तखमीने से कहीं ज्यादा है। ज़राई, सनती और सर्विस सेक्टर की तरक्की में पंजाब का किरदार मरकजी रहा। रवा माली साल के इख्तिताम पर फॉरेन रेमिटेंसेस 29 अरब डॉलर और बरामद 25 अरब डॉलर को पहुंच चुकी होंगी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त कारोबार की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये तमाम अदाद व शुमार इस बात का सबूत है कि मुल्क में पायदार माशी तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका है। जनाब स्पीकर, बहैसियत सूबाई वजीर खजाना मैं ये बताते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि पंजाब में कोविड की मौजूदगी, 56 अरब के टैक्स रिलीफ पैकेज और मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद सूबाई महसूलात की मद में मिसाली बेहतरी आई है। रवा माली साल में सूबाई महसूलात का हदफ 317 अरब रुपए था, जिसके मुकाबले में 359 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए जाएंगे। ये इजाफा 13.1% बनता है, जो पिछले साल के मुकाबले में 47% ज्यादा है। इस तरह के गैर मामूली माशी हालात में सूबाई महसूलात में इस कदर इजाफा कोई मामूली बात नहीं। 25 से जायद सर्विसेज टैक्सेस में शराय टैक्स कम करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल अपनी तारीख का सबसे बड़ा टैक्स इकट्ठा किया, जो पिछले साल की निस्बतन 42% ज्यादा होगा। इन गैर यकीनी हालात में पाकिस्तान की किसी भी रेवेन्यू अथॉरिटी की ये सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। जनाब स्पीकर, अब मैं मोअज़्ज़ज़ अवान के सामने आइंदा बजट के नुमाया खदोखाल पेश करने की इजाजत चाहता हूं। आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हुजूम 2653 अरब रुपए तजवीज किया जा रहा है, जो रवा माली साल से 18% ज्यादा है। आइंदा माली साल में वफाकी महसूलात की वसूली का हदफ 5829 अरब रुपए है, जिससे NFC अवार्ड के तहत पंजाब को 1684 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे, जो रवा माली साल के मुकाबले में 18% ज्यादा होंगे। जबकि सूबाई महसूलात के लिए 405 अरब रुपए का हदफ
مقرر کیا جایا گیا ہے جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 28% زیادہ ہے۔ بجٹ میں جاری اخراجات کا تخمینہ 1428 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج اس معزز اذان کے سامنے آئندہ مالی سال کے ایک تاریخ ساز ترقیاتی پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں۔ صوبہ پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ میں ایک سال میں 66% کا یہ غیر معمولی اضافہ بلا شبہ ہماری ترقی ترجیحات کا آئینہ دار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ ترقیاتی پروگرام صوبے کی ترقی، معیشت کے استحکام اور عوام کی خوشحالی کا ضامن ہوگا اور اس کے ثمرات پنجاب کے کونے کونے تک پہنچیں گے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں سوشل سیکٹرز یعنی تعلیم اور صحت کے لیے 205 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 110% زیادہ ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 145 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 87% زیادہ ہیں۔ اسپیشل پروگرامز کے لیے 91 ارب 41 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 92% زیادہ ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں اکنامک گروتھ کی پیداوار کے لیے پیداواری شعبوں جن میں صنعت، زراعت، لائف سٹاک، ٹورزم، جنگلات وغیرہ شامل ہیں 57 ارب 90 کروڑ روپیز مختص کیے گئے ہیں، جو رواں سال کے مقابلے میں 234% زیادہ ہیں۔ بجٹ 2021-22 میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری اکنامک گروتھ، سوشل ڈیولپمنٹ اور ریجنل ایکولائزیشن کے تناظر کی گئی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے منشور کی بنیاد ہے۔ ترقیاتی پروگرام کی نمایاں منصوبہ جات میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام، یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام، روڈوں کی بحالی، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام، اسکولوں کی اپ گریڈیشن، معاشی ترقی کے خصوصی مراحل، ورک فورس کی تیاری، انوائرمنٹ اینڈ گرین پاکستان اور پبلک ہاؤسنگ اسکیم شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کا شعبہ ہماری اہم ترین ترجیح ہے۔ حکومت پنجاب ایک طرف تو کورونا سے پیدا کردہ ہیلتھ ایمرجنسی کا بخوبی مقابلہ کر رہی ہے، تو دوسری طرف شعبہ صحت میں جامع اصلاحات اور بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 370 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں۔ شعبہ صحت کے ترقیاتی پروگرام کا مجموعی بجٹ 96 ارب روپے ہے، جو کہ مالی سال کے مقابلے میں 182% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے شعبہ صحت کے انتظامی امور میں روایتی روش سے ہٹ کر عالمی معیار سے مطابقت رکھنے والے حکمت عملی اپنائی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ جناب عثمان خان بزدار کی دور اندیش قیادت میں ہمارے سب سے بڑے اور اہم ترین منصوبہ 80 ارب کی لاگت سے شروع ہونے والا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے، جس کے تحت پنجاب کی 100% آبادی کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے اس صوبے کا ہر شخص کسی بھی سرکاری یا منظور شدہ پرائیویٹ ہسپتال سے جا کے علاج کروا سکے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے 31 دسمبر 2021 تک پنجاب کی 11 کروڑ آبادی کی ہیلتھ انشورنس کی جائے گی، جس کا آغاز ساہیوال اور ڈی جی خان ڈویژن سے کیا جا چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہیلتھ انشورنس کا یہ انقلاب آفریں پروگرام صوبے میں جدید ہیلتھ کیئر سسٹم کے نظام میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ صرف سے ہیلتھ کارڈ کی فراہمی ہی نہیں، یہ در حقیقت ایک نیا ہیلتھ سسٹم رائج ہونے جا رہا ہے۔
جناب اسپیکر، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے شعبے کے لیے اگلے مالی سال میں 78 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے۔ اہم منصوبوں میں گجرانوالہ، ساہیوال اور ڈی جی خان کے ڈی ایچ کیوز ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن، انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اور ٹرانسپلانٹیشن راولپنڈی، نشتر 2 ہاسپٹل ملتان، رحیم یار خان ہاسپٹل، مدر اینڈ چائلڈ بلاک سر گنگا رام ہاسپٹل لاہور، اپ گریڈیشن آف ریڈیولوجی اسپیشلٹیز ڈپارٹمنٹ سروسز ہاسپٹل لاہور، ڈی جی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، اپ گریڈیشن آف تھیلیسیمیا یونٹ اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل شامل ہیں، جن کے جلد تکمیل کے لیے خاطر خواہ رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ آئندہ ترقیاتی پروگرام میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں پیٹس برن سینٹر کا قیام، 1000 بستروں پر مشتمل جنرل ہاسپٹل لاہور کا قیام، 200 بستروں پر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ملتان اور پیٹ سکین اینڈ سائیکلوٹرون مشین کی نشتر ہاسپٹل ملتان میں فراہمی شامل ہے، جن کے لیے مطلوبہ فنڈ فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں شامل ایک انتہائی اہم اقدام پنجاب کے 5 اضلاع راجن پور، لیا، اٹک، بہاولپور اور سیالکوٹ میں 24 ارب روپے کی لاگت سے جدید ترین مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر ہاسپٹلز کا قیام ہے۔ یہ منصوبہ وفاق اور صوبائی حکومت کی مالی اشتراک کے ساتھ شروع کیا جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 19 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ آئندہ سال پنجاب کے 119 ٹی ایچ کیوز کی اپ گریڈیشن اور ریویمپنگ کے لیے 6 ارب روپے کا جامع پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مزید 12 چنیوٹ، حافظ آباد اور چکوال میں 16 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے جدید ترین ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے تحت ٹی بی، ایڈز اور ہیپاٹائٹس جیسے مضر امراض پر قابو پانے کے لیے 11 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر صوبے میں 36 بی ایچ یوز کو اپ گریڈ کر کے آر ایچ سیز بنا دیا جائے گا۔ پنجاب میں کرونا ویکسینیشن کے لیے 10 ارب روپے کا خصوصی بلاک رکھنے کی بھی تجویز ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 35 ارب 25 کروڑ روپے کی خطیر رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے 14 شہروں میں 3.5 ارب روپے کی لاگت سے جدید ٹراما سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے، لہٰذا اس مالی سال بھی پچھلے سالوں کی طرح ہم نے تعلیم کے شعبے میں فنڈز میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال تعلیم کا مجموعی بجٹ 442 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو موجودہ بجٹ سے 51 ارب روپے زیادہ ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 54 ارب 22 کروڑ روپے، جبکہ جاری اخراجات کے لیے 388 ارب روپیز مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول سے باہر بچوں کو واپس اسکول میں داخلہ اور خصوصاً بچیوں کے اسکولوں تک رسائی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایکسیس یا رسائی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انصاف اسکول اپ گریڈیشن پروگرام جیسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت میں ایک اہم اعلان کرتا چلوں کہ اس منصوبے کے تحت آئندہ مالی سال پنجاب کے 25% پرائمری اسکول یعنی 8360 پرائمری اسکول کو ہم اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری کرنے جا رہے ہیں۔ ان اپ گریڈڈ اسکولز میں سے 40% اسکول جنوبی پنجاب میں ہیں۔ اسکولز اپ گریڈیشن کی مد میں آئندہ سال کے بجٹ میں 6 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کے تحت 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں میں واپس آ کر اپنی تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں گے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور بیما کے تحت اسکولوں میں 33 لاکھ بچے حکومت کی امداد سے تعلیم حاصل کریں گے، جس کے لیے 23 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہائر ایجوکیشن کی اہمیت کے مد نظر آئندہ بجٹ میں 15 ارب روپے کی ترقیاتی فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت
285% زیادہ ہے۔ حکومت پنجاب ہر ضلع میں طالب علموں کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے۔ اب تک چکوال، راولپنڈی، مریم، میاں والی، ننکانہ اور ملتان میں 6 نئی یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ مزید برآں 8 اضلاع بشمول اٹک، گجرانوالہ، راجن پور، پاک پتن، حافظ آباد، بکھر، لیا اور سیال کوٹ میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں 7 مزید یونیورسٹیاں قائم کرنے کی تجویز ہے، جو کہ بہاول نگر، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، قصور اور شیخو پورہ میں قائم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم توسا شریف میں بھی یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ ان یونیورسٹیوں کے قیام سے پنجاب کے طلباء اور طلبات کی اعلیٰ تعلیم کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ پنجاب میں بین الاقوامی معیار کی انجینئرنگ یونیورسٹی کا خواب طویل عرصے سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس سال سیالکوٹ میں عالمی معیار کی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی 17 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے تعمیر کی جائے گی، جو کہ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے میدان میں انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس سال کے بجٹ میں پنجاب بھر میں 86 نئے کالجز قائم کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان بزدار کی خصوصی توجہ سے رواں مالی سال سے ذہین اور مستحق طالب علموں کے لیے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور اس مد میں 83 کروڑ 40 لاکھ روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں، جس سے سالانہ 15,000 طلباء اور طلبات مستفید ہوں گے۔ یہ اقدام پنجاب میں نالج اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب ایک مدت سے وسائل کی غیر متوازن تقسیم کے پیدا کردہ مسائل سے دوچار رہا ہے۔ نظر انداز کیے جانے والے اضلاع شکوک اور تعصبات کا شکار تھے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے جنوبی اور باقی پنجاب کے مابین واضح لکیر کھینچ دی تھی۔ تحریک انصاف کی حکومت جنوبی پنجاب کے ساتھ ماضی میں ہونے والی ناانصافی اور حق تلفی کے ازالے کے لیے اپنے وعدے کے عین مطابق عملی اقدام کر رہی ہے، اور خطے کی 3 بنیادی محرومیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اولاً، صوبے کے ترقیاتی وسائل میں جنوبی پنجاب کو اس کا جائز حق نہ ملنا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کے مالی سال 2021-2020 یہ بجٹ آج ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، کیونکہ اس مقدس ایوان میں جنوبی پنجاب کے ساتھ برسوں سے کی جانے والی نمبروں کی ہیرا پھیری کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں ساؤتھ پنجاب ADP کی یہ کتاب، جس کو اب بجٹ کی دستاویز میں شامل کر دیا گیا ہے، حقیقی معنوں میں جنوبی پنجاب کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہوگی۔ آئندہ مالی سال میں 189 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا 34% ہے۔ ہم نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حصے کا پیسہ جنوبی پنجاب میں ہی خرچ ہوگا۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کے عوام کی دوسری محرومی انتظامی اداروں تک آسان رسائی کا نہ ہونا تھا، جس کے لیے ملتان اور بہاولپور میں سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے، اور اس کی عمارتوں کی تعمیر کی ذمہ داری IDEP کو سونپ دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عمل سے جنوبی وسیب کا رہائشی، چاہے وہ سائل ہو یا کوئی سرکاری ملازم، دونوں کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پہ ملے گا۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جنوبی پنجاب میں پسماندگی کی ایک بڑی وجہ انتظامی شعبوں میں خطے کی عوام کی قلیل نمائندگی ہے۔ جنوبی پنجاب کی اس تیسری بڑی محرومی کے ازالے کے لیے مثبت پیش رفت کی جاری ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ ہم عوام کو خوشخبری سنا دیں گے۔
جناب اسپیکر، ہماری حکومت سارا پنجاب ہمارا پنجاب کے نظریے کے تحت صوبے کے تمام اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ذاتی دلچسپی کی بدولت آئندہ مالی سال میں 360 ارب روپے کی لاگت سے ایک عہد ساز ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت پنجاب کے 36 اضلاع میں ترقیاتی اسکیموں کا جال بچھا دیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت سڑکوں کی تعمیر و مرمت، بنیادی تعلیمی اور صحت سے متعلقہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے، جس سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں 99 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلے مالی سال کے بجٹ میں لاہور کی مرکزی اور تجارتی اہمیت کے پیش نظر ترقیاتی منصوبوں کے لیے 28 ارب 30 کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کی جا رہی ہے، جس کے تحت شہر لاہور میں انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ لاہور میں اس وقت زیر تعمیر اہم منصوبوں میں شاکام چوک، گلاب دیوی ہاسپٹل، انڈر پاس اور شیراوالا گیٹ اوور ہیڈ شامل ہیں، اور آنے والے دنوں میں اسے مزید ترقیاتی منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ لاہور شہر میں پانی کی شدید قلت کے مد نظر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا رہا ہے، جو کہ آئندہ مالی سال میں جس کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد رقم مختص کی جا رہی ہے۔ لاہور شہر میں آخری بڑا جنرل ہاسپٹل 1984 میں بنا تھا۔ ہماری حکومت اس سال 1000 بستروں پر مشتمل جدید ترین ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جس سے لاہور شہر کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم ہوں گی۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ لاہور میں اسموگ اور آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت 200 الیکٹرک بسز، جو کہ تقریباً 3.5 ارب روپے کی مالیت سے اس سال اس کے لیے بھی 60 کروڑ سے زائد رکھے گئے ہیں۔ ہم لاہور کو عالمی سطح کا جدید ترین شہر بنانے کا عزم رکھتے ہیں۔ جناب اسپیکر، لاہور کے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے راوی اربن پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جیسے فقید المثال منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جس کی بدولت یہ تاریخی شہر آنے والے وقتوں میں اس خطے کا ترقی یافتہ شہر بن جائے گا۔ یہ منصوبے نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کے سنہری دور کا سنگ میل ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے قیام سے 6000 ارب روپے کی معاشی سرگرمیاں اور 1 لاکھ سے زیادہ روزگار مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، پنجاب نے رواں مالی سال میں کاروبار کی بحالی اور ترقی کے لیے فراہم کردہ ٹیکس ریلیف کو آئندہ مالی سال میں بھی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آئندہ بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس کنسیشنز دی جا رہی ہیں، جس کے تحت بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکسوں کی مد میں اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح کو 1% پر برقرار رکھا جائے گا۔ 40 ارب روپے کی اس مراعات کا مقصد کنسٹرکشن کے شعبے میں نیا سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوگا۔ رواں مالی سال میں 25 سے زائد سروسز پنجاب سروس سیلز ٹیکس کی شرح کو 16% سے 5% کیا گیا تھا۔ اس مالی سال میں ان کو برقرار رکھا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور ان سروسز میں چھوٹے ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، شادی ہالز، لانز، پنڈال، شامیانہ سروسز، کیٹرز، آئی ٹی سروسز، ٹور آپریٹرز، جمز، پراپرٹی ڈیلرز، رینٹ کار، اے سی سروسز، کیبل ٹی وی آپریٹرز، ٹریٹمنٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ لیدر، زرعی اجناس سے منسلک کمیشن ایجنٹس، آڈیٹنگ، اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس کنسلٹنگ سروسز، فوٹوگرافی اور پارکنگ سروسز وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح آئندہ والی سال میں 10 مزید سروسز پر سیلز ٹیکس کو 16% سے کم کر کے 5% کرنے کی تجویز بھی پیش کی جا رہی ہے۔ ان نئی سروسز میں بیوٹی پارلرز، فیشن ڈیزائنرز،
ہوم شیفز, آرکیٹیکٹ, لانڈریز اور ڈرائی کلینرز, سپلائی آف مشینری, ویئر ہاؤس, ڈریس ڈیزائنرز اور رینٹل بلڈوزرز وغیرہ شامل ہیں. کال سینٹرز پر ٹیکس کی شرح 19.5% سے کم کر کے 16% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. رواں مالی سال میں ریسٹورانٹس کے لیے کیش ادائیگی پر ٹیکس کی شرح 16%، جبکہ بذریعہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ادائیگی پر 5% کیا گیا تھا. اس سے نہ صرف معیشت کو ڈاکومنٹیشن میں مدد ملی بلکہ عوام نے اس اقدام کو بہت سراہا. اگلے مالی سال کے لیے موبائل والیٹ اور QR کوڈ کے ذریعے ادائیگی پر بھی ٹیکس کی شرح 5% کرنے کی تجویز دی گئی ہے. محکمہ ایکسائز کے تحت رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال میں بھی پراپرٹی ٹیکس دو ایک ساتھ میں ادا کیا جا سکے گا. پراپرٹی ٹیکس اور موٹر وہیکل ٹیکس پر نافذ شدہ شرح سرچارج پینلٹی کو آئندہ مالی سال کی صرف آخری 2 سرمائیوں تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول کے لیے الیکٹرک وہیکلز کی خرید و فروخت کو حوصلہ افزائی کے لیے رجسٹریشن فیس اور ٹوکن فیس کی قیمت میں 50% اور 75% تک چھوٹ دی جائے گی. جناب اسپیکر، معاشی ترقی کے لیے صنعت و تجارت کے شعبے کا مطلوبہ مالی سال کی فراہمی انتہائی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک میں صنعت کے شعبے کی ترقی کے لیے آئندہ سال بہت اہم ہے اور اسی وجہ سے 4 گنا زیادہ اس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. اس شعبے کا بجٹ 3 ارب روپے سے بڑھا کے 12 ارب روپے کیا جا رہا ہے. علاوہ ازیں ترقیاتی پروگرام میں اضافی 10 ارب روپے کا پروگرام فار اکنامک اسٹیمولس اینڈ گروتھ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ، فیصلہ آباد، بہاولپور اور سیالکوٹ میں انڈسٹریل اسٹیٹس، قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ جیسے اہم منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں اور ان مقاصد کے لیے 3.5 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے جا رہے ہیں. SME سیکٹر کے فروغ کے لیے گجرات میں 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے SME اسٹیٹ کا قیام بھی ہمارے ترقیاتی اقدامات میں شامل ہے. اسی طرح سیالکوٹ میں 1 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے سرجیکل سٹی سیالکوٹ کے منصوبے کا آغاز کیا جا رہا ہے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے تعاون سے 50 کروڑ روپے کی لاگت سے سیالکوٹ ٹینری زون کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 35 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں. 10 ارب کی مجموعی لاگت سے پنجاب روزگار پروگرام کے تحت آسان شرائط پہ قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، مہنگائی اس وقت ایک سنگین مسئلہ ہے. ہم اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو عام آدمی کی پہنچ میں رکھنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں. اس ضمن میں سہولت بازاروں کا قیام حکومت پنجاب کی ایک خصوصی کاوش ہے. اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 362 سہولت بازار کام کر رہے ہیں، جو کہ عوام الناس کے معیاری اور سستی اشیاء ضرورت ایک ہی چھت تلے فراہم کر رہے ہیں. مزید یہ کہ ہم ان بازاروں کو مستقل بنیادوں پر کام کرنے کے لیے ماڈل بازار اتھارٹی کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، جس کے تحت پنجاب کے تمام شہروں میں ماڈل بازار تعمیر کیے جائیں گے، جس کے لیے اگلے سال میں 1 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، اس وقت پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، جو ملک کی کل آبادی کا 65% ہے. موجودہ حکومت اس اثاثے کی اہمیت اور صلاحیت سے بخوبی آگاہ ہے. نوجوانوں کو ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے آئندہ مالی سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ایک اہم منصوبہ امپروونگ ورک فورس ریڈینس ان پنجاب کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 40,000 طلباء کو فنی تربیت دی جائے گی. اس منصوبے کے لیے 17 ارب روپے کے فنڈز مہیا کیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب 9 ارب روپے کی لاگت سے اسکلنگ یوتھ فار انکم جنریشن کا منصوبہ بھی شروع کر رہی ہے. ہنرمند نوجوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کی تربیت کا سلسلہ بھی آئندہ مالی سال میں جاری رکھا جائے گا. جناب اسپیکر،
معاشی ترقی میں مواصلات کے جدید نظام کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اسی لیے حکومت پنجاب جدید اور معیاری روڈ نیٹ ورک کی تعمیر کو اہمیت دے رہی ہے۔ ہم آئندہ مالی سال سے 380 ارب روپے لاگت کی سڑکوں کی تعمیر، مرمت اور توسیع کا ایک جامع پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت صوبے کے طول و عرض میں 13,000 کلومیٹر کی لمبائی 1769 ترقیاتی اسکیمز مکمل کی جائیں گی۔ آئندہ مالی سال میں اس مقصد کے لیے 58 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بتانا انتہائی اہم ہے کہ ہماری مسلسل کوششوں سے وفاقی حکومت صوبے پنجاب میں جدید شاہراہوں کی تعمیر و توسیع کی ایک وسیع پروگرام کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اس پروگرام کے تحت صوبے میں 73 ارب کی مالیت سے 776 کلومیٹر 13 اہم شاہراہوں کی تعمیر و توسیع کا کام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 33 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 8 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم روڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے تحت صوبہ پنجاب کے خستہ حال سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے کام مکمل کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال صوبے میں سڑکوں کی تعمیر و توسیع اور بحالی کے منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 105 ارب روپے کی ریکارڈ رقم خرچ کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اپنا گھر ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں کم آمدن والے گھرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ذاتی گھر کا حصول ہے، جس کے لیے وہ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت پہلے دن سے کم وسیلہ خاندانوں کے لیے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں پیری اربن ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ترقیاتی کام جاری رکھے گی۔ اس منصوبے کے تحت اوسطاً ایک گھر 14 لاکھ روپے کی قیمت پر میسر ہوگا۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے مجموعی طور پر حکومت پنجاب 3 ارب روپے کے فنڈ مہیا کر رہی ہے۔ اسی طرح نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت ایچ یو ڈی اینڈ پی ایچ ای کے محکمے کو 1 ارب روپے کے فنڈ فراہم کیے جا رہے ہیں، جس سے پرائیویٹ ڈیولپرز کے تعاون سے وضع کردہ طریقہ کار کے تحت لوگوں کے لیے گھروں کی تعمیر ممکن ہو سکے گی۔ نیا پاکستان اسکیم کے تحت 35,000 اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے شہروں میں جدید انفراسٹرکچر اور شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے 30 ارب سے زائد کے فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پینے کا صاف پانی بنیادی ضرورت ہے۔ ہماری حکومت ورلڈ بینک کی معاونت سے 86 ارب روپے کی لاگت سے 16 پسماندہ ترین تحصیلوں میں ایک جامع منصوبے کا آغاز کر رہی ہے، جس کے تحت 100% یعنی کہ ہر تحصیل کا ہر گاؤں دیہی آبادی کو پینے کا صاف پانی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور نکاسی آب کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ایک بھی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ نہ ملے ان 16 تحصیلوں کے اندر۔ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب کا بھی ایک مربوط پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 5 بڑے شہر جس میں لاہور اور فیصل آباد شامل ہیں یہ پلانٹس لگائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے بجٹ 2021-22 میں 5 ارب روپے سے زائد فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ یہ معزز ایوان آگاہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جامع حکمت عملی کے تحت پنجاب آب پاک اتھارٹی تشکیل دی ہے، جو دیہی اور دور دراز علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال پنجاب کے کھیتوں نے خوب سونا اگلا ہے۔ گندم کی پیداوار میں 8%، چاول میں 28% اور کماند میں 31% کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔
اور پہلی باری کسانوں کو فصل کی بہترین اور بروقت ادائیگی ہوئی۔ معاشی ترقی کے اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے زرعی شعبے میں سرمایہ کاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگلے مالی سال میں محکمہ زراعت کے ترقیاتی بجٹ کو 306% کے تاریخی اضافے کے ساتھ 7 ارب 75 کروڑ سے بڑھا کر 31 ارب 50 کروڑ روپے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 100 ارب سے زائد مالیت کا انتہائی جامع ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان شامل کیا گیا ہے۔ اس پلان کے تحت زرعی شعبے میں بنیادی اصلاحات اور انقلابی اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس پروگرام کے تحت کسان کارڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے آئندہ مالی سال کے زرعی سبسڈیز کی مد میں 4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید برآں فارم میکنائزیشن میں جدت کے فروغ کے لیے 28 ارب روپے کی لاگت کے منصوبے کا آغاز کی تجویز بھی دی جا رہی ہے۔ آئندہ مالی سال میں 10 ارب روپے کی لاگت سے گندم، چاول، مکئی اور کمان پر تحقیق کے لیے 4 سینٹرز آف ایکسلنس بنانے جانے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایگریکلچر ایکسٹینشن میں نجی شعبے کی خدمات کو بروئے کار لانے کے لیے 3 سال پر محیط اہم منصوبے کو مجموعی لاگت 18.5 ارب روپے ہے، جس کے آغاز کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ اسی طرح نیشنل پروگرام برائے امپروومنٹ آف واٹر کورسز کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ کسان کی خوشحالی اور اس کی فصل کی پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات میں کمی کے لیے کھاد، بیج، زرعی ادویات وغیرہ کی خریداری، فصل بیمہ اور آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی پر سبسڈی کو 5 ارب 82 کروڑ روپے سے بڑھا کر 7 ارب 60 کروڑ روپے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی طرف سے فراہم کردہ کسان دوست زرعی پیکج کی ہی ثمرات ہیں کہ گندم، چاول اور گندم کی پیداوار میں اپنے اہداف سے کہیں زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب کی زرعی معیشت کے لیے آبپاشی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری حکومت نے نہری نظام کی بہتری اور جدت کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے مجموعی طور پر 55 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں 82% کا اضافہ کرنے کے لیے 31 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ محکمہ آبپاشی کے مینٹیننس اینڈ ریپیئر کے بجٹ کی مد میں 9 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے جانے کی تجویز ہے، جو رواں مالی سال سے 37% زیادہ ہے، اور اس اقدام سے نہروں کی تعمیر و مرمت کے عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی، جس سے ٹیل کے کاشتکار کو بھی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ میں یہ یہاں بتاتا چلوں کہ کوہ سلیمان کے علاقے سوڑا کے قریب پر بھی ڈیم بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے مجموعی طور پر 5 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں جاری منصوبہ جات کے لیے 1 ارب 58 کروڑ روپے کی رقم اور نئے منصوبوں کے لیے 3 ارب 42 کروڑ روپے سے زائد کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جانوروں کی صحت کے حوالے سے ڈویژن کی سطح پر ویٹنری ہسپتالوں اور لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے 10 ارب سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جانوروں کی نشو و نما کے حوالے سے کسانوں کے لیے 50% سبسڈی پر سائلج مشین کی فراہمی کا منصوبہ بھی لایا جا رہا ہے، جس کے لیے 32 کروڑ روپے سے زائد رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، شجرکاری کے فروغ دیے بغیر بڑھتی ہوئی آلودگی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں پر قابو پانا ناممکن ہے۔ چنانچہ حکومت پنجاب نے اس شعبے کے مجموعی طور پر 4 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز کی ہے، جس کے تحت صوبے بھر میں شجرکاری کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے 10 بلین ٹری سونامی کے لیے 2 ارب 56 کروڑ سے زائد رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ حکومت پنجاب نے زرعی، صنعتی اور جنگلات کے شعبے میں گرین ٹیکنالوجیز کو فروغ دینے کے لیے 5 ارب روپے کی لاگت سے انوائرمنٹ انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام کر دیا ہے،
جو سرسبز پاکستان کا خواب پورا کرے گا۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ہیڈ بلو کیپر وائلڈ لائف ریزرو، نمل لیک کی آرائش اور چیچا وطنی کے جنگلی حیات کا فارم بنانے کا منصوبہ بھی ہمارے آئندہ مالی سال کی ترقیاتی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ محکمہ ماہی پروری کے لیے بھی تقریباً 1 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت پنجاب وزیر اعظم پاکستان کے اسلامی فلاحی ریاست کے ویژن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ غریبوں اور ناداروں کی مالی امداد کے لیے پی ایس پی اے کے تحت پنجاب احساس پروگرام پر عمل جاری ہے۔ گزشتہ برس پنجاب ہیومن ڈیولپمنٹ کیپٹل پروجیکٹ 53 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا گیا تھا۔ اس سال اس بجٹ کا دائرہ کار جنوبی پنجاب کے 7 اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ معذور افراد کو 10 کروڑ سے اسسٹڈ ڈیوائسز مہیا کی جائیں گی۔ غریب خواتین کی آمدنی میں اضافے کے لیے 70 کروڑ روپے کی لاگت سے ونگز پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید 50 کروڑ روپے کی لاگت سے سوشل پروٹیکشن فنڈ بھی قائم کیا جا رہا ہے۔ پہلے سے جاری منصوبوں کا تسلسل آئندہ مالی سال میں بھی انشاءاللہ برقرار رہے گا۔ مجموعی طور پر پنجاب احساس پروگرام کے لیے پچھلے سال 12 ارب روپے کی نسبتاً اگلے مالی سال 18 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی معاشرے کے غریب ترین طبقات کے لیے پناہ گاہوں اور مسافر خانوں کے قیام کے اقدامات شروع کر دیے تھے۔ اب تک مستقل اور عارضی پناہ گاہوں کی تعداد 94 ہے، جو معاشرے کے پسماندہ افراد کی معیاری اور باعزت خدمات مہیا کر رہی ہے۔ ان اقدامات کی پذیرائی اور نتائج کو دیکھتے ہوئے اس فلاحی کام کے تسلسل کے لیے پنجاب پناہ گاہ اتھارٹی قائم کر دی گئی ہے۔ مالی سال 2021-22 میں جھنگ، ملتان، ساہیوال میں پناہ گاہوں کی تعمیر، نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے فیصل آباد اور ملتان میں علاج اور بحالی سینٹر کی تعمیر ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ڈی جی خان میں معذور افراد کے لیے نشے مند گھر اور ٹیبا ٹیکسنگ اور اٹک میں بچوں کے لیے ماڈل چلڈرن ہوم قائم کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ٹورزم کے شعبے کے فروغ کے لیے ایک مربوط پالیسی واضح کر رکھی ہے اور سیاحت کا ایک الگ محکمہ قائم کر دیا ہے۔ مالی سال 2021-22 ترقیاتی پروگرام میں 1 ارب 25 کروڑ روپے کا بجٹ سیاحت کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ جاری منصوبوں میں شامل دراور فورٹ کی بحالی اور مرمت، فورٹ منرو اور چولستان میں سیاحی سہولیات کی فراہمی، دھراوی جھیل ریزورٹ کی تعمیر کے لیے خاطر خواہ فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال میں ہمارا عزم ہے کہ لوگ ٹورزم کی بہترین مواقع مہیا کرنے کے لیے نئے سیاحتی مقامات کی نشاندہی بھی کی جائے اور پہلے سے موجود سیاحتی مقاموں کو بحالی اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ان اقدامات میں نندنا فورٹ، چکوال کا تحفظ و بحالی، توسا بیراج ایکوا ٹورزم، سون ویلی ایڈونچر پارک، ٹی ڈی سی پی انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ لاہور اور کوٹلی ستیا میں سیاحی سرگرمیوں کا فروغ شامل ہے۔ پنجاب حکومت کی تجویز پر کوٹلی ستیا اور مری کے علاقوں میں ٹورزم ہائی وے کی تعمیر کا منصوبہ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب نے خصوصی طور پر ریلیجس ٹورزم کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ اس ضمن میں 2 ارب روپے سے زائد فنڈز بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ حکومتی اقدامات کے مطابق اور حکومت کے اچھے کاموں کو روشن کرنے کے لیے پنجاب اس سال انشاءاللہ اپنا ٹی وی چینل لانچ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی بھی علمبردار ہے۔ ہمارے ملک کی ترقی میں اقلیتی آبادی کا کردار تسلیم شدہ ہے۔ حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کے ترقیاتی بجٹ میں 400% اضافہ کر کے 2 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈ مختص کیے ہیں۔ اقلیتی آبادی والے علاقوں بشمول یہون آباد لاہور، وارث پورہ فیصل آباد اور کانجو محلہ رحیم یار خان وغیرہ میں
फराहमी और निकासी आब और सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए खसूसी तौर पर डेवलपमेंट ऑफ मॉडल लोकेलिटी के नाम से स्कीम शामिल की गई है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा अक़लियती होनहार और मुस्तहिक तालिब इल्मों के लिए 5 करोड़ रुपए के वज़ाइफ और मुस्तहिक अफराद की माली मावनत के लिए 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, हमें सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का बखूबी एहसास है। रवां माली साल में कोरोना के सबब मईशत की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की मद में कोई इजाफा मुमकिन नहीं हो सका था, लेकिन मुझे आज ऐलान करते हुए दिली खुशी हो रही है कि अब चूंकि माशी हालात में वाज़े बेहतरी नजर आना शुरू हो गई है, लिहाजन हमारी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। मैं यहां एक और ऐलान भी करना चाहता हूं कि ग्रेड 1 से लेकर 19 के वो 7,21,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन जिन्हें पहले किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं दिया गया, उनकी तनख्वाहों में स्पेशल अलाउंस की मद में मजीद 25% इजाफे किया जा रहा है। इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। मैं इस मुअज़्ज़ज़ अवान को यह भी बताता चलूं कि हुकूमत पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात और बुनियादी तब्दीलियां मुतारिफ करवाने के लिए भी इक़दाम कर रही है, जिससे आइंदा आने वाले सालों में हुकूमत की पेंशन की मद में होने वाले अखराजात में काबिल ज़िक्र कमी वाक़ होगी। जनाब स्पीकर, मुल्क का दिहाड़ीदार और मजदूर तबका हमेशा हमारे दिल के करीब रहा है, लेकिन ये मुमकिन नहीं, इसीलिए ये मुमकिन नहीं कि हम उन्हें नज़रअंदाज करें। आइंदा माली साल के बजट में हमारे मजदूर भाइयों की कम से कम उजरत 17,500 रुपये माहाना से बढ़ाकर 20,000 रुपये माहाना मुकर्रर की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम पर इन तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों, ख़ुसूसन हस्पतालों के एहलकार और सबसे बढ़कर सूबे की आवाम को ख़राज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने कोविड के दौरान हुकूमत के साथ पूरा ताउन करते हुए मईशत के पहिए को रवां दवां रखा और हमें इस काबिल बनाया कि हम माशरे के कमज़ोर तबके की दादरसी कर सकें। इसके साथ साथ मैं आप सब मुअज़्ज़िज़ अराकीन, ख़ुसूसी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ से दरख्वास्त करता हूं कि माशी तरक्की के जो समरात हासिल होना शुरू हो गए हैं, इनको कौमी जज्बात और इत्तेहाद और यकजहती के साथ मुअस्सर तौर पर अपने सूबे की आवाम तक मुंतकिल करने में अपना किरदार अदा करें और आवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह दें। इसके साथ हम कश्मीर और फ़लस्तीन में मुश्किल हालात से दो चार मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए। मैं पंजाब हुकूमत के तमाम एहलकारों, बिलखसूस महकमा खजाना और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के अफसरान और अमला का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रो डेवलपमेंट बजट को पाया तकमील तक पहुंचाया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूं कि वो अपने हबीब खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हमारे नेक अज़ाइम में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں صوبہ وزیر خزانہ ہاشم جوان بخت بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہنا ہے کہ سوشل سیکٹر یعنی تعلیم اور صحت کے لیے 205 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شعبہ صحت پنجاب کے لیے 96 ارب روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ رواں مالی سال محصولات کا حجم 359 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جوان بخت بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لاہور میں 14 ارب روپے کی لاگت سے 1000 بستر پر مشتمل اسپتال کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ بیماریاں کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی گرانٹ پروگرام کے تحت 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور بالخصوص پنجاب کی معاشی ترقی کا انحصار زراعت کے شعبے پر ہے۔